As you are aware, the entire Pakistani nation is commemorating the first anniversary of Marke-Haq. It marks a historic moment when our brave armed forces, with the resolute support of the entire nation, valiantly defended the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan against unprovoked Indian aggression last year. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा और हम बात करेंगे वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। पिछले साल जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान पे कड़ी आजमाइश का वक्त था, जब भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद पाकिस्तान के ऊपर पूरे ताकत के साथ हमला करने की कोशिश की। और अभी जिस वक्त हम बात करें तो पिछले साल इसी वक्त 4 उनके राफेल तैयारे दुम दबा के भागे थे श्रीनगर के पास से। वो उड़े किसी और बेस से थे और उनको इमरजेंसी में उतरना पड़ा था श्रीनगर एयरबेस पे, जिसको पाकिस्तानी शाहीनों ने या पाकिस्तान की जो साइबर फोर्स थी उसने जैम कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद ये बाज ना आए और तकरीबन 300 तैयारे डिप्लॉय किए पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और उसके बाद उसमें से तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो 85 के करीब तैयारे जो थे उन्होंने लॉन्च किए, जो पाकिस्तान की तरफ हमला करने की नीयत से आए। और बल्कि 75, 85 नहीं। और उसके बाद हमारी तरफ से 44 तैयारे या 42 तैयारे गए जिन्होंने उनका मुकाबला किया, जिसमें J-10C तैयारे थे। उसके बाद हमारे JF थंडर ब्लॉक 3 तैयारे थे जिन पे PL-15 मिसाइल थे जो उनके लिए मौत का पैगाम बने। पाकिस्तान आज बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की सालगिरह मना रहा है और जश्न मना रहा है, और उधर सिंदूर ऑपरेशन जिसके नाम से इन्होंने ये काम शुरू किया था उसकी बरसी मनाई जा रही है, सोग मनाया जा रहा है। हमने उनके 8 तैयारे 80 हमने उनके 8 तैयारे गिराए। किसी भी जंग में अगर हम देखें तो इतना नुकसान बड़ी से बड़ी ताकत को हो तो उनकी कमर टूट जाती है, और हमने उनकी कमर तोड़ दी। उनका जो बरनाला वाला एयर हेडक्वार्टर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था उस तक को तबाह किया, जिसके बाद वो अंधे हुए और दुम दबा के भागे। 48 घंटों तक उनकी एयर फोर्स ग्राउंड रही और उनको 400 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से पीछे फेंका गया और उनको कहा गया कि कोई जहाज ना उड़े, पाकिस्तानी शाहीन जो हैं वो धाक लगा के बैठे और मार देंगे। उसके बाद S-400 भी हमने उड़ाए, विक्रांत भी हमारा टारगेट था, लेकिन वो लेके भाग गए। 400 नॉटिकल माइल के ऊपर जब वो लॉक हुआ तो उसके बाद से वो ऐसे भागा कि जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। खैर, ये भारत की झूठी एक कहानियों के बाद उनका एक नैरेटिव बिल्ड करना, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी और पाकिस्तान के मासूम लोगों के ऊपर हमला करने का नतीजा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने बनियानुल मरसूस के तौर पर उनको एक करारा जवाब दिया। उनकी एयरफोर्स की कमर तोड़ दी, उनको अंधा कर दिया और उनको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो दोबारा उड़ सके। उनके पर काट दिए गए। गरूर का सर हमेशा नीचा होता है और पाकिस्तान को कमज़ोर और अपनी ताकत के नशे में बलबूते के ऊपर उन्होंने जब हमला किया, उनके अपने मीडिया की रिपोर्टिंग हम दिखा भी रहे हैं, वो ये थी कि भटिंडा में उनका तैयारा गिर के तबाह हो गया। उधमपुर की बात करें, उसके बाद सरसा की बात करें, श्रीनगर एयरबेस की बात करें, हर जगह से आवाज़ें आ रही थी कि एयरबेस भस्म हो गई हैं। उनके रिपोर्टर्स ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो सोचिए, जो हवा में गिराए उसके बाद जो उनके ग्राउंड पे खड़े जहाज़ थे और उनके स्क्वाड्रन्स थे, उनका क्या हाल हुआ होगा जब हमने उनको करारा जवाब दिया। और जब मार्का हक में उनको जवाब दिया, जब हमारे DGI SPR ने कहा नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, और ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह फजर के टाइम से पहले उन्होंने कहा था, फजर के साथ ही नमाजों के बाद उन पे हमला हुआ। और उसके बाद वो कुछ हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। निक रॉबर्टसन ने जिस तरह कोट किया कि तरले किए गए डोनाल्ड ट्रंप साहब के और मार्को रूबियो के कि जी जंग रुकवा दी जाए भारतीय वजीर आज़म की जानिब से, उसी वजह से आज तक वो सामना नहीं कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप का। आज वो पाकिस्तान के हवाले से 11 तैयारों की बात करें हम तो फिर हमारी एयरफोर्स, औरंगजेब साहब ने जिस तरह उस वक्त एयर वाइस मार्शल थे, उन्होंने बताया, हमने तो भी बड़े एक मुनासिब और बहुत ज़्यादा तहजीब के अंदर रहते हुए जवाब दिया। लेकिन उनका मीडिया और उनका जो बयानिया था वो झूठ का एक प्रचार करते हुए झूठ बोलता पकड़ा गया, जिसको पूरी दुनिया ने झूठा डिक्लेयर किया। ये कहानी है जनाब पूरी पाकिस्तान की जनरेशन और हमारी आज की जनरेशन, और वो जनरेशन जिसने 71 या 65 की जंग या 99 कारगिल वॉर नहीं देखी थी, लेकिन अब जो फुल फ्लैज जंग थी उसके बाद जो हाल किया 5 गुना बड़ी ताकत का पाकिस्तान ने, वो सब ने देखा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
تو آج کور کمانڈر میٹنگ بھی ہوئی جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری ہلال جرہ، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے زیر صدارت 275ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ فورم کا مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ آرمی چیف اور اس کے علاوہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا پاکستان کے مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ پروگرام کے لیے اس وقت ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انس ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس وقت ایران امریکہ وار اور اس کے علاوہ مارکہ حق کی بھی بات کی جائے تو اس کو بھی کور کیا۔ السلام علیکم انس، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ انس، آج ہم مارکہ حق اور بنیان المرصوص کی سالگرہ منا رہے ہیں، دوسری طرف سندور کی برسی منائی جا رہی ہے، وہ سندور جو پاکستانیوں نے بھارتیوں کی مہیلاؤں کا اتارا، اور اس کے لیے اگر ہم کہتے ہیں تو آج تک اس سندور کو وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جو سندور لگا کے انہوں نے جہاز اڑائے تھے، وہ جہاز ہی غائب ہو گئے جو کہ زمیں بوس ہو گئے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، یہ تو ہم نے ہمیشہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور اس کا نیچا سر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا بھی ہے۔ اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 6 اور 7 کی رات کو جو پاکستان کی آرم فورسز نے، پاکستان کی فضائیہ نے جو مارکہ انجام دیا، وہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے۔ بالکل وہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ جو ریناؤنڈ ایویشن ایکسپرٹس ہیں جو وزٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں اس کی تاریخ میں اس کو لکھا جائے گا، اور کامبیٹ کورسز کے اندر اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پڑھایا جا رہا ہے۔ بالکل، اور اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو دا سنکرونائزیشن آف ٹیکنالوجی، میرے خیال سے پاکستان نے وہاں سے وہ ایک پیوٹل پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے، ٹرننگ پوائنٹ تھا، بالکل ایک پیوٹل پوائنٹ تھا جہاں پہ دنیا نے پاکستان کو جب رائٹ آف کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے بات میں صرف نہیں کہا کہ جی ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، بلکہ عملاً کر کے دکھایا، اور پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے 1 سال آنورڈز پاکستان کا دنیا میں کیا تشخص ہے، کیا پاکستان کی سٹینڈنگ ہے، وہ آپ کے سامنے کلیئر ہے، اور اب پاکستان تو سینٹر آف ڈپلومیسی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا خود چیخ کے کہہ رہا تھا کہ ان کی ایئر بیسز بھسم ہو رہی ہیں، یہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے جس کو وہ ڈینائی کر رہے تھے، ان کے طیارے کتنے گرے وہ چھپا رہے تھے۔ آج مودی ٹرمپ کو فیس نہیں کرتے، وہ بھاگتے ہیں ان سے، کیوں؟ دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جو ان کا ڈونالڈ ٹرمپ جو تھا، جو جس طرح وہ جا کے امریکہ میں انہوں نے اعلان کیا تھا ڈونالڈ ٹرمپ، میرے خیال سے بڑی انٹرسٹنگ، بیکاز انڈینز جو ہیں وہ انڈین سائڈ جو ہے وہ بغلے بجا رہی تھی جب بھارتی وزیر اعظم چوتھے وزیر اعظم تھے یا چوتھے دنیا ورلڈ لیڈر تھے جنہوں نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیک اوور کے بعد۔ فروری میں ان کا دورہ ہوا تھا، پچھلے سال فروری میں، اور اس کے ہی 2 مہینے کے اندر پوری کایا پلٹ گئی۔ مئی 2025 ہوا، اور اس کے بعد تو پھر جو ہوا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جس کا بہت زیادہ فخر تھا پاکستان کے ایسٹرن نیبر کو، میرے خیال سے اب جو ہے اس کے لیے بہت بڑا ریالٹی چیک ہے، دنیا کے لیے بھی ریالٹی چیک تھا، کیونکہ بھارت کو پراپ کیا جا رہا تھا چین کے خلاف خطے میں، چین کنٹینمنٹ پالیسی کا حصہ تھا نا بھارت، اور اس نے پوری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ بالکل، اور دنیا کو ایک نظر آ گئی کہ اپنے سے 5 گنا چھوٹی قوت کو نہیں، وہ پاکستان کو کچھ نہیں کہہ سکا، تو چین سے کیا مقابلہ کرے؟ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا اور نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا جو ڈھونگ تھا، پہلے تو وہ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا ڈھونگ ختم ہوا جب اس نے پاکستان پر یونیلیٹرل ملٹری ایگریشن کیا 6 اور 7 کی درمیانی شب کو، اور اس سے پہلے جو پوری ایک ہیجیمنک ڈیزائن اور ایک جو بلیجرنٹ پالیسی اس نے رکھی، اور اس کے بعد پھر 6 اور 7 کو جو پاکستان نے اس کا جواب دیا، اینڈ پھر ایونچولی 9 اور 10 کو جو پاکستان نے جواب دیا تھا، 6 اور 7 کی رات کو تو ہم نے دفاع کیا تھا اپنا بنیان المرصوص۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، پاکستان نے جو 6 اور 7 کو دفاع کیا، میرے خیال سے اس سے دنیا کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ تو نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی نہیں بن سکتے، اور اسی لیے کہ جب جو آپ نے کہا کہ اپنے سے چھوٹی 5 گنا چھوٹا ایک ملک کو اگر ان کے ساتھ وہ ٹکر نہیں لے سکتے تو 4.5 جنریشن رافیل، اٹس اے پوٹنٹ پلین، اٹس اے پوٹنٹ پلیٹ فارم، اس کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے آج تک نہیں گرا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا کبھی کسی پاکستان جیسی یا کسی بڑی ایئر فورس سے مقابلہ نہیں ہوا تھا، لیکن پہلے ہی حلے میں ابھی وہ پاکستان کے بارڈر سے
150 کلومیٹر دور تھے اور 200 کلومیٹر دور تھے, اپنی بیسس کے اوپر ان کے پٹاخے بجا دیے, وہ ایسے ٹپک رہے تھے جیسے مچھر گر رہے ہیں مر کے. مجھے یاد ہے اس رات اس وقت نعرے جس طرح ہم نے مارے ہیں, جب خبریں آ رہی تھی کہ ان کا ایک طیارہ گرا, دوسرا گرا, تیسرا گرا, اور ثبوت کے ساتھ ہم دکھا رہے تھے, انہی کا میڈیا ثبوت دکھا رہا تھا. بالکل. اور اس کے بعد جو نعرے اور جس طرح جوش میں تھی پوری قوم. نہیں, میرے خیال سے اگین وہ ایک, جیسے میں نے کہا کہ وہ ٹرننگ اور پیوٹل پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی پرواز کے لیے. جیسے فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے تھے کہ جی پاکستان ول اونلی رائز فرام ہیئر, اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے اتنے سارے ایشوز ہیں, خاص طور پہ اکانومی کا ایشو تھا. ہم نے پریکٹیکلی اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن مئی 2025 میں دیکھی ہے, اور اب پاکستان از آن دا رائز. ٹھیک ہے, پاکستان کا ہمارے ایشوز ہیں, اور ہر ملک کے جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں ایسے کوئی ملک میں, امریکہ میں بھی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن پاکستان از آن دا رائز اینڈ پاکستان ول اونلی رائز فرام ہیئر. دیر از ایز قائد اعظم محمد علی جناح said that there is no power on earth that can undo Pakistan. I think there is a practical And there is no other power in the world who can talk to Donald Trump right now. Absolutely. Trump's favorite field جس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا, وہ خود اپنے باتوں کے اور اپنے معاملات کے اوپر خود ٹرسٹ نہیں کر سکتے. I mean آپ کو یاد ہوگا کیٹلن جو ان کی صحافی آئی تھیں کیٹلن ڈونباس, ان کو انہوں نے پہلے کہا کہ جی پاکستان میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے, پھر انہوں نے 37 منٹ بعد ان کو فون کر کے کہا رک جاؤ وہاں پہ ہونے والی ہے, تو میں آ رہا ہوں. اور ان دا ورڈز آف پریزیڈنٹ ٹرمپ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر از ہز فیوریٹ فیلڈ مارشل. سو کل رات کو بھی کسی نے سوال کیا, بلکہ شاید انڈین پرومپٹ ان کو سوال کروایا گیا تھا وائٹ ہاؤس میں, کہ پاکستان نے ایران کے لیے اپنے کوریڈورز کھول دیے ہیں, اور وہ تو انہوں نے کہا مجھے ہر چیز کا پتہ ہے, ہر چیز کا علم ہے, تم پاکستانی ہو. انہوں نے اس کو ٹوکا تھا باقاعدہ کہ آر یو فرام پاکستان, تو اس نے کہا نہیں آئی ایم امریکن. تو وہ انہوں نے اسٹریٹ اوے جواب دیا آئی لو پاکستان, I have great respect for Islamabad and Pakistan. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کا انہوں نے نام لیا, ان کا ان کے لیے بڑی گریٹ رسپیکٹ ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. بالکل, یعنی کہ اگر کوئی نیٹی گیٹی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, انہوں نے شٹ اپ کال دے دی. نہیں بالکل, میرے خیال سے پاکستان اس پورے معاملے کے اندر پاکستان نے ایک بڑی کلیئر اپروچ لی ہے کہ ہم کوئی سائیڈ نہیں پک کریں گے, اور جو بھی چیز ہوگی وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوگی. پاکستان اور یہ پہلا موقع ہے مئی 2025 کے بعد میرے خیال سے کوئی 4 صدیوں کے اندر کہ جہاں پر پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن شپ ایوالو ہوا ہے, ایک سی ٹی پرزم سے نکلا ہے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ یا ڈائیورس پارٹنرشپ کے زمرے میں آ گیا. پاکستان امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, لیکن یہ ون سائڈ ٹریفک تھی. اب یہاں پہ ڈائیورسیفیکیشن چل رہی ہے, اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ وی آر سینگ کہ پاکستان از ایبل ٹو ڈو یا پاکستان ہیز بین ایبل ٹو کنونس دا ورلڈ بائی اٹس ایکشنز کہ ہم صرف سی ٹی لینس سے نہیں ہیں. ہمارے پاس دہشت گردی کا مسئلہ رہا ہے, افغانستان سے بھارت کی پشت پناہی کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن ہم وہ ریزیلینٹ نیشن ہے کہ 2005 کے جب زلزلہ آیا تو پاکستانی قوم سب سے زیادہ چیریٹی دی, پاکستانی قوم نے ری بلڈ کیا. 2008 میں جب پاکستان کے ساتھ ساگا ہوا فلڈ, 2010 کے ایون استنبول کانفرنس کے تحت جو افغانستان کا این ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ جیسے ہمارا این ڈی ایم اے ہے بالکل وہ بنا, تو وہ پاکستان نے ان کو نہ صرف تربیت دی بلکہ انہوں نے بنا کے دیا وہ ڈپارٹمنٹ. آئی واز دا ون فرام پاکستان, جو کہ ان کے لیے ایک لیکچر جو رول آف میڈیا کا ہوتا ہے وہ میں نے ڈیلیور کیا ان کو, ان کے تمام نمائندے جو آئے تھے پاکستان. میں کابل میں رہتا تھا پہلے, اور میں آپ کو اس بات سے بڑے ہوئے کہ کابل کے اندر جو سیکنڈ بگیسٹ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ ہے, اور جناح انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے. دے آر تھینکلس پیپل. نمک حرام ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ طالبان رجیم کام کر رہی ہے, جو یہاں پہ پلے بڑے مدرسوں میں یہاں کا کھا کے گئے اور جو کچھ کر رہے ہیں, اور آپریشن غزب الحق جو ہے وہ ان کو بھرپور جواب دے رہا ہے, اور ان کا دے ڈیزرو اٹ بیسکلی. میرے خیال سے دیکھیں اگین جو رائز ان ٹیررزم پاکستان نے دیکھا ہے, 500% جو ہے خودکش دھماکوں میں ہم نے انکریز دیکھا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سٹیٹس کہہ رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے. 300% پاکستان میں دہشت گردی کا رائز دیکھا ہے, اور جو پشت پناہی کابل نے کی ہے. انس, جو اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے مرڈرز اور پیٹ کلرز اور جسے کہہ سکتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس کے اندر بھی جو پولیس رپورٹس کہہ رہی ہیں وہ 80 to 85% جو افغانی انوالو ہیں. بالکل, افغانان کا جو پرابلم رہا ہے وہ یہی دوغلی پالیسی
جس کے لیے وہ جس بات کو ایکنالج کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی ارومچو میں بھی جو بات چیت ہوئی 8 روز تک یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہا اور اس میں سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر بات چیت ہوئی اور وہ یہ تھی کہ افغان طالبان جو ہے طالبان رجیم انہوں نے پہلے کمٹمنٹ دیے ہے کہ ان کی سرزمین جو ہے پاکستان یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب وہ کمٹمنٹ دیں. سیز فائر ابھی انٹیکٹ نہیں ہے لیکن جب سیز فائر انٹیکٹ تھا بھی تو یہ کنونشنل سیز آف فائر تو نہیں تھا. ہم پاکستان کہتا ہے کہ جی صرف طالبان کی جو فورسز ہیں یا ملیشیا ہے وہ نہیں بلکہ ان کے بیک جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کو بھی لگام دیا جائے. لیکن وہ تو ان کو لگام دینے میں کامیاب نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جب آپریشن غضب للحق کاؤنٹر آپریشن تھا, پاکستان نے یونیلیٹرل آپریشن نہیں کیا تھا. افغان طالبان نے اٹیک کیا تھا پاکستانی پوسٹ کے اوپر 52 پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا بالکل, اور اس کے جواب میں پاکستان نے کاؤنٹر آپریشن غضب للحق تھا جیسے کاؤنٹر آپریشن بنیان المرصوص تھا. ایسے ہی تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور انس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خطے کی صورتحال جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پے در پے بدلتے ہوئے بیانات ہیں, دنیا اس سے پریشان ہوتی ہے. ہرمز کھلے گا نہیں کھلے گا, ہرمز سے جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن ہرمز میں آ کے جنگ پھنس گئی ہے, میں اگر کہوں تو یہ ٹھیک ہوگا. پروجیکٹ فریڈم شروع کیا ہے اور اس کے ریٹیلیشن میں اگر ہم دیکھیں تو ایران نے کہا کہ امریکن نیوی کی شپس کے اوپر انہوں نے شاٹس فائر کیے وارننگ کے لیے اور وہ بھاگ گئے اور وہ کہے جا رہے ہیں کہ جی ہم آئیں گے اور لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے. 4000 ویسلز ہیں میرے خیال سے پھنسی ہوئی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جنگ بندی تو ابھی تک چل رہی ہے لیکن ابھی دبئی کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ حملہ کر دیا ایران نے, کہیں پاسداران کہتے ہیں کہ شاید کوئی ریئیکشن ہے یہ ہرمز کی وجہ سے, لیکن اب کہیں ڈائمنشنز کسی اور طرف تو نہیں جا رہی, جنگ کے حالات کہیں اور تو نہیں جا رہے؟ میرے خیال سے جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوا ہے وہ زیادہ نیڈ فار ٹاکس ڈائلاگ کو پش کرے گا. ابھی جب میں آ رہا تھا اسٹوڈیو تو پیٹ ہیکسیت کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ, اور پیٹ ہیکسیت سے یہ سوال کیا گیا کہ ایران نے کلیم یہ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی شپس کے اوپر اٹیک کیا ہے تو ڈرون سے بھی اور میزائلوں سے بھی. ہاں, تو انہوں نے پیٹ ہیکسیت جو امریکی سیکرٹری برائے جنگ ہیں انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ایران نے ہم پر ایسا کوئی حملہ نہیں کیا. لیکن ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر ہماری شپس پہ حملہ کیا گیا تو ہم جواب نہیں دیں گے, ایران کو فنا کر دیں گے. بالکل. پھر انہوں نے وہی سٹیٹمنٹ دیے جو انہوں نے کہا تھا میں پوری ایک تہذیب مٹا دوں گا. پولیٹیکل پوسچرنگ ہے میرے خیال سے جو آج مسل فلیکسنگ میرے خیال سے جی پولیٹیکل پوسچرنگ کیونکہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی کرنی ہے, لیکن میرے خیال سے دونوں سائڈز جو ہیں اور آج کی جیسے ابھی سے میں بتا رہا تھا پیٹ ہیکسیت کی پریس کانفرنس بہت ریکنسیلیٹری ٹون کے ساتھ تھی. میرے خیال سے یہ انڈیکیٹر ہے کہ چیزیں ایک ڈیمنشن کے ایک طرف ایک سمت میں جا رہی ہیں. وہ سمت میرے خیال سے لارجلی جو ہے مثبت سمت ہی ہمیں نظر آتی ہے اور شاید آنے والے دنوں کے اندر کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. لیکن اس بڑے بریک تھرو کا کتنے دنوں میں اندازاً آپ کو؟ میرے خیال سے 8 عید سے پہلے کیونکہ انہوں نے 15 مئی کو شی جن پنگ سے ملنا. جی بالکل, میرے خیال سے پہلے میرے خیال سے حج تک. لیکن اس کا سب سے بڑا وہ تو سنا یہ ہے کہ شی جن پنگ کے پاس جانے سے پہلے اس معاملے کو وائنڈ اپ کرتے حج شروع ہو جائے گا 14 تاریخ سے. اچھا, تو میرے خیال سے حج تک جو ہے وہ جو کچھ نہ کچھ ہیڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اور بہت بڑا لیکن ہے اگر امریکہ اس وقت تک ایران پر کوئی ملٹری ڈیسیژن نہ لے. لیکن ملٹری ڈیسیژن کے لیے کانگریس سے ان کو اپروول کی ضرورت ہے. 60 دن گزر چکے ہیں. ضروری وہ کوئی بھی اس کو کوڈ نیم آپریشن دے کے وہ کر سکتے ہیں, بعد میں ریٹروسپیکٹ میں جا کے لے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر جو ایک بڑا, اور میرے خیال سے پاکستان نے بھی اس بات کو پش کیا ہے انٹرلوکیٹرز کے ذریعے بھی اور ڈائریکٹلی کے ذریعے بھی کہ امریکہ کو یہ بات باور کروائی ہے یا درخواست کی ہے, جس طرح بھی آپ اس کو پٹ کریں, کہ کوئی بھی ملٹری ڈیسیژن اگر وہ لیا جانا ہے تو براہ کرم اس کو ڈیلے کیا جائے, کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ انتہائی حساس نوعیت پر اور انتہائی اہم مراحل پر ہیں. اور ایران کا جواب آنا, امریکہ کا جواب دینا, ابھی ویئر ایکسپیکٹنگ کہ جی ایران کا جواب چند دنوں میں آ جائے گا, تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کنکلوژن کی طرف کچھ نہ کچھ ہمیں رزلٹ آتا ہوا نظر آئے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ انس, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ, اس کے بعد اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریے ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی, ماہر بین الاقوامی امور. السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. عائشہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہم اس وقت بیلنس آف پاور کچھ چینج ہوتا ہم نے پچھلے سال دیکھا جب بنیان المرصوص مارکہ حق کا سلسلہ ہوا, اور اس کے بعد سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام
روشن ہو رہا ہے، اور پیس میکنگ کے حوالے سے بھی، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے حوالے سے بھی، سعودیہ پاکستان جو ڈیل ہوئی، یہ 1 سال کا ٹائم آپ کس طرح دیکھتی ہیں بنیان المرصوص، مارکہ حق، اور اس کے بعد یہ پیس ٹاکس اور اسلام آباد ٹاکس کو؟ بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور میرا خیال ہے اللہ پاک کی بڑی بلیسنگ رہی ہے پچھلے 1 سال میں پاکستان نے بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں، اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو رہا ہے وہ ہمارا ڈپلومیٹک پوسچر جو ہے وہ بہت سارا انہینس ہوا، ہماری ملٹری کریڈیبلٹی انہینس ہوئی، اور ہم نے جو دیکھا کہ پچھلے بہت سالوں سے اسپیشلی ایک ڈیکیڈ ایسا گزرا تھا جس میں انڈیا کی ایک ڈیلیبریٹ اسٹریٹجک کوشش رہی کہ پاکستان کو جو ہے وہ ارریلیونٹ اس ریجن میں کیا جائے، انٹرنیشنلی اس کے ایک ایسا امیج اس کا پریزنٹ کیا جائے جس میں اس کی رسپیکٹ، اس کی آنر، اس کی ڈگنیٹی جو ہے وہ کویسچنیبل ہو جائے، اور بہت ساری ایسی آپ نے دیکھا ہوگا اف یو ریمبر تو ایسی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی گئی، کچھ فیک چینلز بنائے گئے، اور پھر ہمارے پاس وہ ایک پراپر 2020 میں ایک پورا یہ ایک اسکیم تھا جو سامنے آیا جس میں ہنڈریڈز آف ویب سائٹس ڈس انفو لیب تھا، تو وہ بہت اٹ واز ہیوج، تو وہ پھر وہ ایک امیج بننے کی پاکستان کی کوشش بناتے رہے پاکستان کے اگینسٹ۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ انڈیا جو ہے وہ ہر دفعہ جب بھی کوئی چاہے وہ ایس سی او ہو یا چاہے وہ آسیان ہو، چاہے وہ ساک کا، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ساک انڈیا کی بیکاز اس کی ریجڈ پالیسیز کی وجہ سے کس طرح سے وہ ڈیڈ ہو گئی ریجنل آرگنائزیشن، تو وہاں پہ پاکستان کو باہر کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر ہم نے اوباما ایڈمنسٹریشن میں دیکھا کہ بہت زیادہ پاکستان کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا رہا، آلدو کہ پاکستان ہیز بین ویری ہیلپ فل فار امریکہ اسپیشلی افغانستان کے اندر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کس طرح سے ایک جنگ لڑی ٹیررزم کے اگینسٹ، لیکن اس سب کے باوجود انڈیا کی کوشش یہ تھی کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے نا وہ اس کا بیچ مجھے ہی ملا، اور امریکہ نے یہ پھر کیا بھی اوباما ایڈمنسٹریشن میں، لیکن جیسے ہی یہ لاسٹ ایئر سٹارٹ ہوا اور فاسٹ فلیگ جو پہلگام جو انہوں نے یہ آپریشن ان کا جو انسیڈنس ہوا، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں پہ دنیا کو نظر آنے لگا کہ نہیں اصل پاکستان تو کچھ اور ہے، اور پھر وہاں پہ ہم نے پہلے انیشیلی ریسٹرینٹ کی پالیسی اڈاپٹ کی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا کی بہت کوشش رہی کہ ہماری طرف سے اسٹرانگ ریئیکشن جائے، لیکن ریسٹرینٹ کی پالیسی میں ہی ہم نے 8 جہاز ان کے مار گرائے تھے، یعنی بنیان المرصوص جب شروع ہوا تھا۔ جی اب دیکھیے ہمیں جو یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشن ہے نا وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں اسٹیٹ سوورینٹی، ریسپیکٹ فار دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ہمارا رائٹ ہے وہ، اور پھر ہم نے آرٹیکل 51 کے انڈر یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے آرٹیکل 51 ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پھر ہماری ٹیریٹری پہ جب بات ہے تو ہم نے ریئیکشن دینا ہے، اور ہم نے بڑا کیلکولیٹڈ اور بہت ہی میچور رسپانس ہماری طرف سے گیا، اور وہ پھر پوری دنیا نے اس رسپانس کو دیکھا، تو وہاں ہم نے وہ پھر ملٹری کریڈیبلٹی اچیو کی۔ اب آپ پھر اس سے پھر ساتھ اب انڈیا نے کیا کیا کہ اس نے اپنی طرف سے اس کی وہ جو نیریٹو کی وار ہے اس نے جاری رکھی، اس نے ایک ٹیم بنائی، کوئی $20 ملین اس کی فنڈنگ کی، وہ آل پارٹیز ٹیم تھی، سشی تھرور اس کو لیڈ کرے تھے، وہ 30 کے قریب ملکوں میں گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے بتایا کہ ہمارا نیریٹو کیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے از ناٹ اے ویری ایزی نیبر، لیکن اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ پوری دنیا میں کسی نے ان کی بات نہیں سنی، کسی نے بات نہیں سنی، they didn't buy، اور وہ بھی بہت بڑی پاکستان کی سکسیس تھی، اور ہمارا جو میچور بیہیویئر تھا نا وہ چاہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کو، ہماری سول لیڈرشپ کو، ایون ہمارا میڈیا، ایون ہمارا جو کامن مین پبلک کتنا میچور، ہم دیکھو سوشل میڈیا پہ ہم کتنا زیادہ آمنے سامنے آتے ہیں، انڈینز بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے اتنا میچور رسپانس ایز اے نیشن جو گیا تھا نا وہ بہت زیادہ، ملٹری کریڈیبلٹی واز دا فرسٹ فٹ جسے فٹ اسٹیپ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر پورا سال ہمارا اچیومنٹ کا تھا، اور وہ ہم نے ارن کیا، اپنی محنت سے ارن کیا، ہماری کتنا مشکل ہے مسٹر ٹرمپ کے ساتھ چلنا، اسپیشلی ان کے ایلائز کتنا مشکل ان کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود مسٹر ٹرمپ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ نا ہی لائکس دوز گائز جو بہت کہتے ہیں نا کہ مجھے اس لیے پسند ہے فیلڈ مارشل کیونکہ ہی از اے گائے جو آنیسٹ ہے، بریو ہے، جو ڈیلیور کرتے ہیں، تو جب بھی ہماری لیڈرشپ کی جو بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہادر لوگ ہیں، اور بہادری کو مسٹر ٹرمپ پسند بھی بہت کرتے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا کہ پھر پاکستان چاہے وہ ہم ریئر ارتھ منرل کی ڈیل ہے وہ امریکہ کے ساتھ کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا ذکر بھی کیا سعودیہ کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک ڈیل سائن ہو، تو یہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان نے گریجولی جب اچیو کی، اور پھر ایونچولی آ کے جو ہمارا ڈپلومیٹک فٹ ہولڈ جتنا اسٹرانگ ہوا، یہ ایران وار میں جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو کوئی بھی قریب نہیں آ رہا تھا اس جنگ کے، اور آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ مسٹر ٹرمپ بار کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، تو بات وہ ہے یہ گھنٹی باندھنے کا کام پاکستان کے ذمہ آیا۔ ہمارے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کی ہمت نہ صرف ایران کے ساتھ بلکہ امریکہ کے صدر کے ساتھ
جو ان کے ٹرمز ہیں جو کہ پوری دنیا واشگاف الفاظ میں بات کر رہی ہے. انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ سیز فائر نہ صرف کروایا بلکہ اس کے بعد یہ ٹاکس کا سلسلہ جو ہے آج تک آگے چل رہا ہے. بالکل ایسا ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ اسپیشلی امریکہ کے پاس اس وقت کوئی آپشن بھی نہیں تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا انپریڈکٹیبل ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ ایون ویسٹ, ایون ان کے نیٹو الائز کوئی ان کے پاس نہیں آ رہے تھے کہ بھائی آپ کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اس وقت مسٹر ٹرمپ جب ڈھونڈ رہے تھے کہ کون ان کو ہیلپ کرے گا, کیونکہ ایران وار بہت مشکل ہے, بہت کریٹیکل ہے, فیس سیونگ کر کے نکلنا بہت مشکل تھا, تو پھر وہاں پہ پاکستان. لیکن عائشہ صاحبہ کل رات کو انہوں نے پھر ایک بیان دیا ہے, کیونکہ ان کے بیان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پروجیکٹ فریڈم جو شروع کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 4000 ویسل جو سی ویسلز ہیں وہاں پہ پھنسی ہوئی ان کو میں نکالوں گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہماری شپس پہ حملہ کیا ایران نے تو ہم ان کو فنا کر دیں گے. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا میں ایک تہذیب مٹانے جا رہا ہوں. تو اب یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ایک طرف بلاکٹ کے خاتمے کے اوپر آپ ضد کرتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا, پھر آپ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں پھر فنا کر دوں گا. تو یہ تو بڑی عجیب و غریب تضادات پائے جاتے ہیں ان کے بیانات میں. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پیراڈاکس ہے عجیب سا, جس میں ان کا ہر بیان جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے, اور دن میں اگر 6 سے 7 بیان آتے ہیں ان کے تو وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اور جو وہاں پر فیلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے ایران کی طرف سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے, اور امریکہ جو کہنے کو تو انہوں نے آپریشن فریڈم سٹارٹ کیا ہے, لیکن اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ ہیگزٹ نے کہا ہے کہ یہ ایران جو وار والی سچویشن ہے اس سے ہٹ کے ہے, کیونکہ وہ اس کو حصہ نہیں نہ بنانا چاہ رہے. اس کو کہہ رہے نہیں سیز فائر انٹیکٹ ہے لیکن ہم یہ ریسکیو کریں گے, لیکن یہ بہت ٹرکی ہے یہ ریسکیو کرنا. یہ ذرا سی غلطی جو ہے نا وہ چیزوں کو خراب کر سکتی ہے. بٹ مسٹر ٹرمپ چاہے وہ کتنا بھی کہیں کہ ہم سویلائزیشن کو ختم کر لیں گے یا ہم ان کو سبق سکھائیں گے, اس کے باوجود اس جنگ کو اس طرح سے ختم کرنا آسان نہیں ہے. اب اگر اف یو ریمبر تو وینیزویلا والا جب انسیڈنس ہوا تھا تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا, بہت سارے نیوز پیپر میں اس پہ لکھا بھی گیا, ایڈیٹوریل بھی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے وینیزویلا ہے, پھر ایران ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیوبا ہے. تو اب وہ اور مسٹر ٹرمپ نے ایک دفعہ مینشن بھی کیا کہ یہ غلط فہمی تو نہیں تھی ان کی وینیزویلا کے بعد, وہ ایران کو بھی ویسے ہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ہم رجیم چینج ہو جائے گی, لوگ قبضہ کر لیں گے, جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے رجیم چینج کر دی. تو ان کو شاید غلط فہمی تھی کہ اتنی آسان ہوگا جیسے وینیزویلا میں کیا. مس کیلکولیشن ہوئی بہت بڑی ان سے. اور اس کا دیکھیں کہ لاسٹ ایئر دسمبر میں جب ایران کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو اس پروٹیسٹ کو بہت فیول دیا گیا امریکہ کی طرف سے سوشل میڈیا پہ بھی, اور وہاں پہ جو پبلک جو تھی جو اینٹی گورنمنٹ تھی ان کو بھی بہت ساری سپورٹ ملی. اور وہ بیسیکلی جب رجیم چینج ہوتی ہے نا تو امریکہ کی جو اسٹریٹجی نا رجیم چینج کی وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ پہلے آپ پبلک اپرائزنگ کرواتے ہیں, پروٹیسٹ کرواتے ہیں, اس کے بعد آپ کو عرب اسپرنگ یاد ہوگا, عرب اسپرنگ یاد ہوگا, تو وہ دیٹ واز دا سیم فینومینا. یہ وہ فینومینا, وہ 5th جنریشن وارفیئر اور وہ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا, اور وہ ایکسپیریمنٹ پہلے ادھر عرب اسپرنگ کے نام پہ کر لیا گیا تھا اور وہ سکسیسفل بھی رہا وہاں. تو انہوں نے کہا یہاں پہ بھی کروائیں گے ہم. پھر دیکھا کہ پبلک تو اپرائزنگ ویسی نہیں رہی سکسیسفل. پھر انہوں نے کہا اچھا سینکشن تو وہ آلریڈی سینکشنز کو اتنے سالوں سے برداشت کریں, اکنامک ڈاؤن فال بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو پھر یہ آخری حد تھی. پھر then they did that لیڈرشپ کی ڈیکیپیٹیشن کی. لیکن جیسے وہ ایک لیڈر ان کو ڈیکیپیٹیٹ کرتے تو جو نیکسٹ آنے والا ہوتا تو وہ اور بھی ہارڈ لائنر ہوتا تھا. تو ان کے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پوری ٹیم تیار ہے جو دوسرے کی جگہ لے لے گی, اور وہ سسٹم ویسے ہی چلتا رہے گا. سپریم جو لیڈر تھے آیت اللہ خامنائی, انہوں نے اپنی زندگی میں ہی 4 انہوں نے اپنے نیچے نام دے دیے تھے کہ میری شہادت ہو جائے گی. ان کو معلوم تھا, تو انہوں نے کہا میرے بعد ان لوگوں کو بنایا جائے. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک رجیم جو تھی وہ پوری اسی طرح چل رہی ہے, یہ چینج نہیں کر اسی طرح چل رہی ہے. اور ان کی کاز جو ہے نا وہ اس کاز پہ ڈٹے ہوئے. جیسے وینیزویلا میں آپ نے پریزیڈنٹ کو اٹھایا, میجورو کو آپ لے گئے, پیچھے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر کاز ایک ہے اور ڈٹرمینیشن اسی طرح ہی چل رہی ہے. تو اب اس لیے مشکل ہے. یعنی آپ ایک قوم کو جو ہے وہ اکنامکلی بھی ڈاؤن فال کا شکار کر سکتے ہیں آپ. لیکن امریکہ کے اپنے حالات, ان کے وزیر تجارت بھی اعلان کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ گیس کی پرائسز سے لوگ بہت پریشان ہیں, ان پہ بہت دباؤ ہے, انٹرنل بڑا مسئلے مسائل چل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شی جن پنگ سے ملنے سے پہلے یہ ایران وار والا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ بہت مشکل ہے. ابھی ٹائم جس طرح سے ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے نا, یعنی یہ بات اگر ہم ہم ایک ہفتہ پہلے کر رہے ہوتے یا کم از کم تب کر رہے ہوتے جب ہم سیکنڈ ٹاک ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں جانے سے پہلے مسٹر ٹرمپ شاید ان چیزوں سے کا سولوشن کر کے پھر جاتا ہے. لیکن ابھی تو بہت مشکل ہے. بلکہ ابھی جب جائیں گے, اور جیسے آج جو ہے عباس عراقچی جو ہے ان کا بھی وزٹ ہے چائنا میں,
تو وہ وہاں پہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نئی ڈیل آئی ہے ایران کی طرف سے وہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی, اور اس نے جو انہوں نے 14 پوائنٹس دیے ہیں بالکل, اور وہ کافی ٹون ڈاؤن کیا ہے اس میں ان کے جو پارلیمنٹ ہے. ایک جیسر تو ہم نے دیکھا عائشہ کہ ایران کا جو شپ امریکہ نے پکڑا تھا, ان کا کرو پکڑا تھا, وہ پاکستان کے حوالے کیا گیا, ان کے جہاز کو بھی ریپیئر کر کے ایران کے حوالے کیا جا رہا ہے, ان کے کرو کو بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ تو پہلی شرط تھی ایران کی یہ ہرمز کے حوالے سے, کیونکہ جنگ شروع ہرمز سے نہیں ہوئی تھی لیکن جنگ پھنس گئی آ کے ہرمز میں. بالکل ایسے ہی ہے, جنگ شروع کسی اور وجہ سے ہوئی تھی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جنگ اس لیے بھی شروع ہوئی تھی کہ وہ بیسیکلی وہی بات جو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ حکومت چینج ہو تاکہ وہ لوگ آئیں جن کو اسرائیل اپنا تھریٹ نہ سمجھے, اور لیکن وہ تو چینج نہیں ہوا. اور جہاں تک بات یہ آتی کہ کہیں نہ کہیں دونوں ٹون ڈاؤن ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی یہ پیپر پہ ہی ہوتا ہے ایران کی طرف سے. وہاں پہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہارموز کو دیکھتے ہو تو وہاں پہ اسی طرح سے معاملات چل رہے ہیں, وہی ریجڈنس ابھی بھی موجود ہے. اور چائنا کے وزٹ سے پہلے چیزیں ہمیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہیں. عباس اراغچی کا جو وزٹ ہے اس میں وہ بریف کریں گے جا کر ان کو جو ایران کی جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بھی کہاں پہ اپریہنشنس کیا ہیں, کیا ایران کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ سچ تھا کہ جب مسٹر ٹرمپ آئیں تو شاید چائنا بھی اب کوئی اس میں رول پلے کرے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا بھی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کم از کم کرے اور یہ اس کا سلوشن کہیں آ جائے سیزفائر پہ, جو کہ بہت مشکل ہے. بہت چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ڈسکشن ہو بھی جائے نا تو جو میجر جو ایشو ہے دیٹ از کہ وہ دونوں کے درمیان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ. ابھی ریسنٹلی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کل رات سے یو اے ای پہ حملہ دوبارہ ہوا اور ان کا الزام یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ابھی تک کلیریفائی نہیں ہو سکا کہ یہ کیا آئی آر جی سی نے کیا ہے یا پھر واقعی ایران کی طرف سے کوئی پلانڈ ہوا, کیونکہ ایران تو کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہوئی تھی. ایران کہہ رہا ہے کہ ایسی پلاننگ نہیں ہوئی تھی. اس کی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو ٹھیک ہے ہم اسپوائلرز کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, ہمارے پاس ابھی تک کوئی فوٹیج بھی نہیں آئی ہے, آئی تھنک کم از کم میں نے نہیں دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے اور اسپوائلرز بھی موجود ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو ریجن میں نا ایک نئی ری الائنمنٹ نظر آ رہی ہے. کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جن کی اب کلوزنس اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ہے. جی بحرین ہے, یو اے ای ہے, کویت ہے, اور وہ ہمیں کلیئر نظر آ رہی ہے اب. اور وہ جو ری الائنمنٹ ہے نا وہ ایران کے لیے ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ایران میں یہ والی گورنمنٹ جو ہے یہ سروائیو کرے. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا سسٹم ہے جو ہمارے لیے پرابلمٹک نہ ہو یا لائک مائنڈڈ لوگ ہوں. دس از اے نیو فیز آف دی وار, دس از اے نیو فیز. اس کو ہم ایک ایڈیشن کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اینگل جو پہلے ہم نہیں دیکھ رہے تھے لیکن اب یہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور یہی ری الائنمنٹ جو ہے نا آپ کو امریکہ میں بھی نظر آ رہی ہے. جس طرح وہ جرمنی سے اپنے فوجی انہوں نے واپس بلا دیے مسٹر ٹرمپ نے, وہ اٹلی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اسپین کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, کیونکہ یہ وہ ممالک ہے جو ٹرمپ بلاتے رہے اور وہ نہیں آئے. نیٹو کو دیکھ لیں کس طرح کرٹیسائز کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں ٹیرف لگاؤں گا نیٹو کے اوپر, جتنے یورپین کنٹریز ہیں ان کے اوپر. تو یہ وہ ممالک ہیں جن کے اوپر امریکہ کو بھروسہ تھا کہ میں آواز دوں گا, یہ ساتھ کھڑے ہوں. کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا چاہے گلف وار پہلے والی ہو, افغانستان ہو, جہاں پہ بھی کیا گیا, عراق پہ کیا گیا, تو یہ ساتھ بالکل جڑے ہوئے تھے ممالک, اور ان کے ممالک کے اندر بھی احتجاج ہوئے ان جنگوں کے خلاف, لیکن امریکہ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا انہوں نے. دیکھیں وہ اس وقت ان کی وہ ایک تو نیٹو کا وہ جو ہے نا آرٹیکل, وہ اٹیک آن ون اور اٹیک آن آل والا, وہ آرٹیکل 5 آئی تھنک, اس پہ وہ بہت ریلائی کرتے تھے. لیکن ان ساری جنگوں سے وہ جو لیسن لرن ہوا نا یورپ کو, وہ یہ تھا کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہیں. امریکہ کا تو پرپس اچیو ہو جاتا ہے لیکن ہم اپنے گھر میں بھی, یعنی ہماری پبلک بھی ہم سے خوش نہیں ہوتی ہے, اور ہمیں ملیٹریلی بھی بہت سیٹ بیک فیس کرنا پڑتا ہے, اور ہمیں ملتا بھی کچھ نہیں ہے. چاہے وہ یہ عراق والی وار ہو یا اس کے بعد ابھی افغانستان والی وار ہو, تو اس لیے وہ ابھی بہت ریلیکٹنٹ تھے. اس لیے تو مسٹر ٹرمپ نے ان کو وہاں سے اپنے فوجی بلا لیے, اور اسپیشلی جو جرمن چانسلر ہے ان کے اس کے بعد اسٹیٹمنٹس کے بعد, کیونکہ انہوں نے کرٹیسائز کیا نا کہ ایران میں بہت غلط پالیسیز تھی امریکہ نے جو اڈاپٹ کیا, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو مسٹر ٹرمپ نے فوراً کہا کہ چلو پھر میرے فوجی واپس آ جائے نا. وہ کوئی 35,000 وہاں موجود ہیں, اور اس میں سے 5,000 آئی تھنک واپس بلوائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہرمز کے اندر جو ایران کی طرف سے جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے یا جن ممالک کی بیسز یوز ہوئی ہیں, ایران ہرمز میں ان کی شپس کو روک رہا ہے اور ان کو پرابلم فیس ہوئی ہیں. تو کوئی ملک یہ نہیں چاہ رہا تھا, انکلوڈنگ جاپان, ایون فرانس جو کہ بہت زیادہ حامی رہا ہمیں, آسٹریلیا,
ان ممالک نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے ساتھ دیا تو ہرمز کے اندر جو ہماری ویسلز پھنسی ہوئی ہیں یا ہم نے ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے، پوری دنیا کو انرجی جو ہے وہ وہاں سے گلف سے ملتی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کیا کہ اس جنجال پورے میں ہم نہیں پڑنا چاہتے۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پل آؤٹ بہت ضروری تھا۔ دیکھیں کیونکہ ابھی جو اسٹیٹس جو ایک دوسرے کے ساتھ الائنمنٹ یا ری الائنمنٹ کرتی ہیں وہ موسٹلی اکنامک بیسز ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے ایک سال میں کتنے یورپین کنٹریز نے چائنا کا وزٹ کیا، اسپیشلی جب مسٹر ٹرمپ نے یہ بات ٹیرفز کی سٹارٹ کی، ٹیرف کی جنگ پہ بالکل، تو ہم نے دیکھا کہ کتنے زیادہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا بار بار وزٹ ہوا چائنا، بیکاز اب وہ اکنامی کے لیے وہ دوسرے پارٹنرز ڈھونڈ رہے تھے، جس میں اور مسٹر شی جو ہے نا ان کا وہ ان کی بڑی اچھی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیس تھرو ڈیولپمنٹ۔ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی، آپ ہمارے ساتھ تھیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دی، اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا یہاں پہ وقفے کا، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں جوائن کریں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم اعجاز بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ بھائی آج وہ دن ہے جب بھارت نے پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ کرنے کا پلان کیا، 4 رافیل طیارے اس نے امبالہ سے اڑائے جو کہ جیم کیے، پاکستانی ہمارے سائبر سیکیورٹی کے نوجوانوں نے ان کو بھاگنا پڑا دم دبا کے، اور وہ سری نگر اتر گئے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے جو ایس او پی ہے وہ جہاز جس بیس سے ٹیک آف کرتا ہے وہ وہیں پہ لینڈ کرتا ہے، لیکن وہ امبالہ سے اڑے تھے اور ان کو سری نگر پہ لینڈ کرنا پڑا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بے وقوفی کی جو ان کی تاریخی لحاظ سے چترول کا ایک سب سے بڑا وجہ بنی، اور وہ تھی پاکستان پہ حملہ کرنے کی، جس کے بعد ان کے 8 طیارے ہم نے مار گرائے، اور اس کے بعد وہ آج تک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارے منہ کہاں چھپائیں، ہم جگہ نہیں ملتی مودی صاحب کو۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی عاصم صاحب دیکھیں، یہ آپ تو خود اس سارے ایپیسوڈ کے خود وٹنس ہیں، کیونکہ جس وقت پاک فضائیہ یہ کام فضاؤں میں کر رہی تھی، آپ اس وقت انڈیا کے ایک سٹرائک آپ نے بھی کی ہوئی تھی۔ جی سر بالکل، مجھے یاد ہے کہ آپ اس وقت گھس کے مار رہے تھے ان کو، پہ بیٹھ کے آپ ان کے چینل پہ بیٹھ کے جو ہے آپ ان کے ساتھ وہی کر رہے تھے جو ہمارے شاہین فضا میں کر رہے تھے۔ جزاک اللہ سر، تھینک یو۔ تو یہ بڑی اچھی یادیں ہیں جی ہماری، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دیکھیں ہمارے لیے ڈائلما کیا تھا۔ ہمارے لیے ڈائلما یہ تھا کہ ایک تو آپ نے جیسے ذکر کیا سائبر اٹیک اس کا، تو ہمارے الحمدللہ اس جنگ سے پہلے اور 2019 اور 2025 کے درمیان پاک فضائیہ نے سائبر کمانڈ بنا چکے تھے، اور یہ ایک بڑا ویل گارڈڈ آپ کہہ لیجئے سرپرائز تھا اینیمی کے لیے کہ، اور ایون میں سچی بات بتاؤں، ایون ایز ویٹرن کے لیے بھی یہ چیز جو ہے بڑی حیرانی کا باعث تھی کہ الحمدللہ ہم نے کتنے بڑے میجر مائلسٹون اچیو کر لیے بغیر کوئی اس کا اظہار کیے ہوئے۔ اور ایک جو عمومی تاثر ہے کہ بھارت کو آئی ٹی میں جو ہے بڑی سکلز ہیں ان کی، تو لیکن پاکستان ایئر فورس نے سائبر کمانڈ اور اس کے تھرو اپنے پروفیشنل ڈیڈیکیٹڈ ینگسٹرز کی ٹیم سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے جنگ سے پہلے، یہ جس ایپیسوڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور جنگ کے دوران ہم نے نہ صرف ان کے جو ہمارے ملٹی ڈومین آپریشن تھے اس میں ڈیجیٹل لنکس اور ان ساری چیزوں میں سائبر کمانڈ سے ہم نے اس کو جو ہے استعمال میں لائے اور اس پہ جو ہے کامیابی حاصل کی، اور دشمن کو وہی چیز ڈینائی کی۔ ہم نے ان کے گراؤنڈ پہ کمیونیکیشن گریڈ، ان کے ٹرانسپورٹیشن گریڈ، 80% بھارت کی بجلی اڑا دی، ان کے ایئرپورٹس ہائی جیک ہو گئے، ٹرین سسٹم ان کا جیم کر دیا۔ وہ ترلے کرنے لگے، انہوں نے ریکویسٹ کی پاکستان سے کہ ہمیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہسپتال میں لوگ مر جائیں گے، بجلی کے نیٹ ورکس بالکل کلیپس کر گئے تھے وہاں پہ۔ اور وہ جب میرا انٹریکشن ہوا ان آپریٹر سے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں تو روکا گیا کہ آپ اس سے زیادہ نہ کریں، کیونکہ ہمیں ایک تھریش ہولڈ کے اندر رہنا تھا، کیونکہ ہمیں جو ہے ایز اے اسٹیٹ پالیسی ہم لوگ ایسکلیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے۔ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، ہم پہلے شروع میں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ
کا مظاہرہ کرتے رہے. لیکن پھر جب ہمارے بیسس پہ حملے ہونا شروع ہو گئے تو پھر ایک وقت آ گیا کہ ہمیں اپنا ریزالو دکھانا تھا. اگر ہم اپنا ریزالو نہ دکھاتے تو بھارت تو یہ چاہتا تھا کہ یہی نیو نارمل بن جائے کہ جب کبھی ان کے ہاں کوئی اسٹیج مینج یا ادروائز کوئی اٹیک ہو تو وہ اس کو پاکستان کے اوپر یک طرفہ الزام لگا کے تو وہ جب جی چاہے وہ پاکستان کو جو ہے حملہ کرے. اب ہمارے لیے ایشو کیا تھا وہ میں آپ کے ناظرین کے لیے عرض کروں کہ ہمارے لیے ایشو یہ تھا کہ جب انہوں نے اپنے لیے جنگ کی سپیس کریٹ کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ڈیٹرنس ہے وہ چیلنج ہوئی. تو اب ہم نے اپنی ڈیٹرنس کو ری ایزرٹ کرنا تھا. تو ری ایزرٹ کرنے کے لیے پھر ہم نے ڈیٹرنس تھرو پنشمنٹ کی فلسفی پہ عمل کیا کہ اس دفعہ ہمارے مسلح افواج نے اور خاص طور پہ ایئر فورس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم ان کے سلیکٹڈ ٹارگٹس کو آن گراؤنڈ اور ان ایئر اس طرح ہرٹ کریں گے کہ وہ ان کے لیے پنشمنٹ ہو کہ آئندہ کبھی وہ یہ جرت نہ کر سکیں یا اگر ابھی بھی اجاز بھائی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. ہم تو 8 بولتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جن کے پاس دنیا کی جدید ترین سیٹلائٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی 11 طیارے پاکستان نے گرائے بھارت کے. لیکن جو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بھٹنڈا ہو, چاہے سری نگر ہو, چاہے سرسا ایئر بیس ہو, ادھم پور ہو, آدم پور ہو, جدھر بھی دیکھے تباہی پاکستان نے مچائی. اور ان کے کھڑے کھڑے پلیٹ فارم جو تھے ایئرپورٹس اور رن ویز کے اوپر اسکواڈرنز جو تھے وہ تباہ و برباد ہوئے. ان کے اپنے میڈیا کی طرف سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پوری بیس بھسم ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ 4 اسکواڈرن جو کھڑے تھے وہ کوئی حلوائی کی دکان میں تو نہیں شوکیز میں رکھے ہوئے تھے نا, وہ میزائلوں کی زد میں آئے. وہ اس کا تو وہ حساب بھی نہیں دے رہا انڈیا. جی وہ تو ہم نے بھی انہوں نے چونکہ وہ اس کو جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ وہ اس کو خاموشی سے ابزارو کر کے تو ہم نے بھی پھر اس کو اکنالج نہیں کیا بہت سارے چیزوں کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا بڑا بفٹنگ مگر ویل ریگولیٹڈ رسپانس ہے. تو ہم نے بھی اصل چیز تو یہ ہے نا کہ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ وی وانٹڈ ٹو پنش دیم. پنشمنٹ تو ان کو مل گئی, اب اس کی تشہیر کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا کیونکہ جہاں تک وہ میسج جانا چاہیے تھا وہ میسج وہاں تک چلا گیا. تو ہم اس کو میڈیا میں نہیں لانا چاہ رہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بولا تھا نا نو ویٹ فار آور رسپانس, اور ہم جواب دیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی, اور پوری دنیا نے دیکھا. جی بالکل. اور ہم نے 2 ان کے سینٹر آف گریوٹی کو ہم نے جو ہے نا ٹارگٹ کیا ہوا تھا. ایک ان کا S-400 سسٹم تھا اور دوسرا رافیل, اور اسی پہ ہم نے فوکس کیا اور الحمدللہ وہ ہم نے بڑی ایکوریسی کے ساتھ بڑی جو ہے پروفیشنل اس انگیجمنٹ میں ان کو ہم نے ڈسٹرائے کیا. اور اللہ کا شکر ہے, اور ہم اپنے جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا آپریشن اس کمال خوبصورتی اور پروفیشنلزم میں کیا کہ ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. اجاز بھائی بات یہ ہے کہ رافیل جو ہے وہ 4.5 جنریشن اور بڑا پوٹنٹ پلین ہے, پلیٹ فارم ہے, دنیا میں آج تک اس کی تاریخ ہے کہ وہ نہیں گرا. یہ اور بات ہے کہ کوئی مقابلے کی ٹکر کی ایئر فورس ملی نہیں جس سے ان کا مقابلہ ہوتا. لیکن اس کو اس طرح مارنا اور ایسے ان کے طیارے گوڈزیلا فارمیشن کو گرانا جیسے مچھر ٹپکتے ہیں. ہمارے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C نے جو کمال کیا, اور ہماری سائبر فورس نے جو کمال کیا کہ ان کو دن میں تارے نظر, رات کو تارے, دن سورج نظر آنا شروع ہو گیا بلکہ یہ کہا جائے تو, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میزائل کہاں سے آ کے لگا ہے ان کو. دیکھیں انہوں نے جہاں اس جنگ میں بہت ساری اور ان کی بیسک ازامپشنز جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی. جیسے وہ کہتے تھے کہ جی پاکستان آئسولیٹڈ ہے, پاکستان میں آپس میں لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور فریگمنٹڈ سوسائٹی ہے, فوج کے ساتھ لوگوں کے جو ہے نا اس طرح کا افینٹی نہیں ہے. جیسے یہ ساری ازامپشن غلط ثابت ہوئی. اسی طرح انہوں نے جو میزائل سسٹمز تھے یا جو ہمارے پلیٹ فارمز تھے ان کی میکسیمم رینجز کو بھی
उन्होंने अंडरमाइन किया, गलत एस्टिमेट किया, जी बिल्कुल, जी अंडरमाइन किया, जबकि उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरबियत, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो प्रोफेशनलिज्म है वो 2+2 4 नहीं होता, वो 2+2 4.5 होता है। तो वो जो एडिशनल माइलेज पाकिस्तान एयरफोर्स हर इक्विपमेंट से लेती है, वो मैन बिहाइंड द गन, बल्कि आजकल के दौर में जो चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स गैजेटरी है और टेक्नोलॉजी है, उसमें इट इज़ द ब्रेन बिहाइंड द गन व्हिच मैटर्स। और उस चीज़ में अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो मौजूदा ऑपरेशनल पूरी हायरार्की है, वो टॉप टू बॉटम, वो उसमें ये चीज़ और ये सलाहियत जो है वो मौजूद है। ये बैटल हार्डन लोग हैं और इनके साथ जब इनके अपने हाईएस्ट लेवल के लीडर्स जो हैं, जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ खुद 4 दिन ऑप्स रूम में बैठे हुए ऑपरेशंस की क़यादत कर रहे हों, जब हमारी जो ग्राउंड फोर्स है, जब हमारे मिसाइल फायर हो रहे थे, आपने देखा नहीं कि वहाँ पे पूरी कौम बैठी हुई थी साथ जी, मिसाइल फायर करा के रोटियां बना के ला रही थी। इजाज़ भी बहुत शुक्रिया। तो ये जज्बे जो है, इन जज्बों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में आपकी राय हम तक पहुंची, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, लेकिन जाते जाते मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि जिसको आप अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे। भारत के लिए बड़ा खुला पैगाम है और हमेशा उसने पाकिस्तान को अंडरमाइन किया, अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन पाकिस्तान जब भी पलट के वार करता है या जवाब देता है तो मुंह तोड़ के रख देता है, और यही हमने उनका मुंह तोड़ा 6 और 7 मई को, और उसके बाद 10 मई को मार्का हक में। और आज भी हम उनकी प्रॉक्सीज का मुंह तोड़ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और जहाँ जहाँ वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारने वाली मिसाल है, वो हम आपको बताते हैं कि घुस के मारना किसको कहते हैं। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के पास।